बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फ़ारूक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, इस दुनिया में सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ सच है। जो बंदा सच बोलेगा दुनिया उसकी कदर करेगी। आज नहीं करे तो कल, कल नहीं करे तो परसों, क्योंकि हमारे दीन ने हमें सच बोलने का कहा कि सच बोले। तो दोस्तों, हमारा जो इल्म है, जो हम जानते हैं, वो बयान करने की कोशिश करते हैं। और मैं तमाम दोस्तों का बेहद मशकूर हूँ जो मेरे साथ रब्ता करते हैं, अपने बच्चों के बारे में पूछते हैं और बाकी अपने जायचे बनवाते हैं। अब दोस्तों, हम जो मशवरे दे सकते हैं अल्लाह के हुक्म से, वो हम देने की कोशिश करते हैं। आज दोस्तों 18 दिसंबर है, 2024 है। मैंने आपसे कहा था कि इमरान खान के तमाम मुखालफिन मुश्किलात का शिकार होंगे। एक बहुत बड़ा चैनल है, आपने देखा, उसको भी अपनी पड़ गई है खान साहब की मुखालफत के चक्कर में, वो अपना आप गवा बैठे। जिस बंदे ने, मैंने अर्ज़ किया ना कि आप मेरी बात का बिलीव करें, मैंने आज तक ज़िंदगी में इतना स्ट्रॉन्ग जायचा किसी का नहीं देखा। और ये जो स्ट्रॉन्ग जायचे वाले लोग मुझे मिले अपनी ज़िंदगी में, इनके कुछ ईयर्स हैं जिसमें ये लोग पैदा हुए हैं, मैं मानता हूँ। लेकिन इमरान खान साहब जैसा स्ट्रॉन्ग जायचा मैंने कभी नहीं पढ़ा। और इससे हमें हमारे इल्म पे जो यकीन है वो और ज़्यादा हो गया कि हमने जो डेटा कलेक्शन की, जो हमारे उस्ताज़ ने कायदे सिखाए, जो उन्होंने अपनी कमाल शफ़क़त से हमें अपना कीमती वक्त अता फ़रमाया, उसका बड़ा रिज़ल्ट है। दोस्तों, मैंने अर्ज़ किया था कि 97 से लेके आज तक जो सितारे अब आए, ये मैंने कभी नहीं पढ़े थे। अब अतारद मुस्तकीम हो चुका है, मुश्तरी अभी भी रिवर्स है, जो अतारद के घर में है, जो मैंने मुतअद्दिद दफ़ा बयान किया। आज दोस्तों देखने को अगर आप हकीकत देखें तो ये बैठे हुए हैं जेल में, खान साहब की समातें जारी हैं, झूठे केसों की समातें जारी हैं। समात हो रही है जी, अब ये हो जाएगा, अब जनाब ये करना चाह रहे हैं, अब ये कर देंगे, बातें हो रही हैं। दूसरी तरफ सर जोड़ के बैठे हुए हैं, करना क्या है, खान साहब को बाहर कैसे लाना है। मैंने अर्ज़ किया था कि इनकी बर्दाश्त से बाहर बातें हो जाएंगी। खान साहब का जायचा पैदाइश बहुत स्ट्रॉन्ग है। वक्ती तौर पे कमज़ोर हुआ, उनके जायचे में कुछ तारे नेगेटिव थे, जो मैंने अर्ज़ किया कि ज़ोहरा नेगेटिव था, और लेकिन चांद उनके जायचे के छठे खाने में बादशाह के मुकाम पे था और वहीं मुश्तरी था। और ख़ान साहब का ज़ाती सितारा मुश्तरी है, जो सौर में उनके जायचे के छठे खाने में था। लिहाजा जब छठे और 12वें में सितारे आए, ख़ान साहब को जेल जाना पड़ा। मैंने पहले अर्ज़ किया कि अल्लाह का फ़ैसला कवी है और अल्लाह का फ़ैसला गालिब है। किसी भी कौम का जो सरदार होता है ना दोस्तों, वो हमेशा ताकतवर आदमी होता है, बर्दाश्त वाला होता है। बुज़दिल आदमी कभी किसी कौम का सरदार नहीं बन सकता। याद रखिएगा मेरी बात। उसकी सबसे बड़ी दलील सैयदना हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात बाबरकात है, जिन्होंने कलमा हक़ के सामने खड़े रहे। आज तक इमाम हुसैन का, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम ज़िंदा है। यज़ीद का नाम कोई रखने को तैयार नहीं है, कोई बंदा यज़ीद अपने बच्चे का नाम रखने को तैयार ही नहीं। ये दिलेर आदमी की मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ। ख़ान साहब एक दफ़ा जेल नहीं गए, उन्होंने कहा मुझे कमर दर्द होता है, उन्होंने कहा ये नहीं वो नहीं, वो तकड़े रहे वहाँ भी। हर हरबा इन्होंने इस्तेमाल किया और कमाल हरबा इस्तेमाल किया, लेकिन अल्लाह ताला ने वहाँ रखा। कौम को उनकी बातों का और ज़्यादा यकीन आना शुरू हो गया। उन्होंने कहा था, ना मैं खुद झुका हूँ किसी के सामने, ना मैं अपनी कौम को झुकने दूँगा। और माशाल्लाह कौम भी उनके साथ खड़ी है। अभी दोस्तों मैंने अर्ज़ किया था कि बैरून मुल्क जो सियारगान है ख़ान साहब के, वो बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। और आप देखिए कि वो लोग जो ख़ान साहब को एक दफ़ा भी नहीं मिले ज़िंदगी में, वो भी उनकी रहाई के लिए कोशिशें करते हुए नज़र आ रहे हैं। कितने बड़े लोग खड़े हुए हैं, कितने बड़ा, मतलब पाकिस्तानी कौम जहाँ है, जो बंदा जो कर सकता है, जो फ़र्द जो कर सकता है वो करता है। मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि मेरे एक दोस्त हैं जो फ़कीर कामिल हैं, उन्होंने फरमाया कि डॉक्टर साहब जो दुआएं हैं उनका ये क्या करेंगे।
جو کروڑوں لوگ دعائیں دن رات کر رہے ہیں عمران خان صاحب کے لیے، تو وہ کہاں کریں گے؟ آج خان صاحب کامیاب ہو رہے ہیں، ان کو جیل میں یہ بیٹھے ہوئے ہیئرنگ کر رہے ہیں، جی ہم نے ابھی نئے کیس یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، کر کے تو دکھائیں۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ خان صاحب کے ذائچہ پیدائش میں 12ویں خانے میں اب کچھ بھی نہیں ہے۔ فیصلہ اللہ کا قوی ہے اور غالب ہے، ہماری ڈیٹا کلیکشن کہتی ہے یہ خان صاحب کا کچھ نہیں کر سکتے۔ اوورسیز پاکستانی جو عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، اللہ تعالیٰ کی یہ بھی خان صاحب کے لیے مدد ہے اور پاکستان کے لیے بھی مدد ہے۔ اب یہ کہتے ہیں ہم عمران خان صاحب کو سزا دے دیں گے، یہ کر دیں گے، دے لیں یہ سزا، ہم بھی دیکھیں کہ ہاں یار دے لیے، ہمارا بھی کوئی علم جو ہے وہ مطلب غلط ہو گیا ہے، نعوذ باللہ، ہم نے علم پڑھا، ڈیٹا کلیکشن کی، خان صاحب کے ذائچہ پیدائش میں اب 12ویں خانے میں کوئی ستارہ نہیں ہے، یہ سزا سنائیں رکھیں، ہم بھی دیکھیں گے۔ وہ کہتے ہیں نا ہم دیکھیں گے، ہم بھی دیکھیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ستاروں کے مطابق آج میں آپ کو آج کی پریڈکشن کر رہا ہوں، جو ذائچے میں اس وقت 18 دسمبر کو چاند، اور اس وقت جب میں شام کو 18 دسمبر کو ویڈیو بنا رہا ہوں شام کے 5 بجے کے قریب، تو قمر کا اور مریخ کا کران جاری ہے، جس کو مشتری آنے والے وقت میں ناظر ہوگا، اور عطارد اس وقت بالکل ایگزیکٹ اگر اس وقت آج 18 دسمبر ہے، آج سے 100 سال بعد بھی کوئی ہماری ویڈیو دیکھے 2024 کا ذائچہ بنائے گا اس دن اور اس تاریخ کا، وہ کہے گا ذائچے میں عطارد، قمر، مریخ اور آنے والے وقت میں مشتری آپس میں یہ کمیونیکیشن کر رہے ہیں۔ اب یہ بتا رہا ہے کہ کوئی راستہ ڈھونڈ رہے ہیں، جیسے آپ سمجھیے کوئی مڈل مین ڈھونڈ رہے ہیں جو بیٹھ کے ان کی صلح کرا دے، جو یہ کہے کہ جناب باتیں اب یہ ہو گئی ہیں، اس کو چھوڑیں، آگے چلیں، جی آپ بتائیں کیا کرنا ہے۔ وہ جو ثالث ہوتا ہے آتا ہے، وہ گارنٹی دیتا ہے، اس کی بھی گارنٹی، اس کی بھی گارنٹی، یہ باتیں اس طرف جا رہی ہیں، ذائچہ بیان کر رہا ہے۔ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا تھا ایک خبر اور آنے والی ہے، دوسری خبر یہ ہے، تیسری خبر ابھی ایک اور آنے والی ہے جو بہت بڑی ہے، جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اس کے اثرات ابھی آنا باقی ہیں۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہر آنے والا دن خان صاحب سٹرونگ ہو رہے ہیں، اور یہ آنے والے ہر دن میں پھنستے جا رہے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ بات کون کرے گا، یہ بندہ ڈھونڈ رہے ہیں، کون سا بندہ ایسا ہے جو خان صاحب کے ساتھ جا کے بات کرے۔ اس وقت ہماری انفارمیشن میں، آسٹرالوجی میں جو سیاروں کی موجودہ پوزیشن ہے وہ یہاں کھڑی ہے۔ میں ایک بات اور عرض کرتا چلوں ہوں کہ استاد محترم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، نیا نیا علم سیکھنا شروع کیا، تو بات ہوئی کہ ضمیر کیسے کسی کا تلاش کریں گے۔ تو پاکستان کی ایک بہت بڑی سنگر ہیں، بہت بڑا نام ہے، وہ میری ایک کزن ہیں، ان کی سہیلی ہیں۔ انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب وہ آپ سے ملنا چاہتی ہیں۔ میں کہا جی مجھے آ جائیں، لے جائیں، میں بیٹھ کے ان کی بات سنوں گا۔ مجھے اس شہر میں جہاں وہ رہتی ہیں اس کے راستے نہیں آتے۔ خیر میں اس شہر میں تھا، وہ مجھے آ کے لے گئیں، میں نے ان کی بات سنی۔ تو انہوں نے مجھے دیکھا، تو یہ 2010 کی بات ہے، انہوں نے جب مجھے دیکھا تو ان کا خیال تھا کہ میں کوئی مطلب پگڑی سر پہ رکھی ہوگی، تسبیح میرے ہاتھ میں ہوگی اور ایک رومال ہوگا، تو وہ میں حساب کر کے بتاؤں گا بات کیا ہے۔ اب انہوں نے جب مجھے دیکھا کہ میں نے پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے، کلین شیو ہوں، اس وقت میں کلین شیو تھا، تو انہوں نے مجھے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں میں نے آپ سے کیا پوچھنا ہے۔ میں نے کہا جی میں بتاتا ہوں، یہ ضمیر کا قاعدہ تھا کہ اس خاتون کا ضمیر کدھر ہے۔ تو میں نے کاغذ لیا اور اس کاغذ پہ لکھا کہ یہ خاتون میرے سے ایک مرد کے بارے میں پوچھے گی جو اس چار دیواری میں موجود ہے۔ تو کاغذ لکھ کے میں نے رکھ دیا۔ انہوں نے کہا جی بتائیں کیا لکھا۔ میں کہا جی پہلے آپ بتائیں آپ نے کیا پوچھا ہے، میں نے تو لکھ کے رکھ دیا، میں تو اس بات سے ہل ہی نہیں سکتا۔ اور کہا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ میری شادی کیسی جا رہی ہے۔ میں نے کہا جی اسی وقت میں نے فل بدی کہا، میں نے کہا جی آپ کے بیڈ روم میں لگ ہو گئے؟ انہوں نے کہا جی ہو گئے۔ میں نے کاغذ نکال کے دکھایا، یہ دیکھیں میں نے لکھا ہوا ہے، اور وہ جو جس کے بارے میں آپ پوچھیں وہ اسی گھر میں موجود ہے۔ انہوں نے کہا جی اسی گھر میں موجود ہے۔ میں کہا آپ کے بیڈ روم میں لگ ہو گئے؟ انہوں نے کہا ہو گئے۔ میں کہا ڈائیورس ہو جائے گی۔ وہی ہوا، ڈائیورس ہو گئی۔ میرا مقصد دوستوں کہنے کا یہ، استاد محترم جو علم سکھا گئے کمال شفقت سے، وہ ہمیں آج ان کے سبق، ان کی باتیں یاد آتی ہیں۔ استاد جی نے کہا تھا جب یہ ستارے یہاں آئیں گے، بیچ میں ایک بندہ آئے گا تو ترازو پورا کرے گا۔
آج عمران خان صاحب کے ذائچے میں یہ ستارے آئے ہوئے ہیں، بیچ میں ایک بندہ آئے گا، وہ آگے ترازو درست کرے گا. یہ میرا ایک اندازہ ہے، میری کوئی حرف آخر بات نہیں ہے، اندازہ ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو قاعدہ کلیہ آج تک سیکھا وہ یہی کہہ رہا ہے. اور مجھے زیادہ تر میں نے عرض کیا نا کہ جو باتیں ہیں بیرون ملک کی سمت میں خان صاحب کے ذائچے میں جو زہرہ ہے اور جو پلوٹو ہے یہ مشتری کو ناظر ہیں، ان میں سے زہرہ تو ایگزیکٹ ناظر ہے، لہٰذا مجھے اندازہ ہے کہ کچھ اس ملک سے باہر کی بات سامنے آئے گی. اب دوست بہت سارے کویسچنز کرتے ہیں، ان کی بہت مہربانی، ویڈیو دیکھتے ہیں اور ڈیفینیٹلی میرے جیسے ایک عام سے انسان سے اتنے قیمتی سوال پوچھتے ہیں. کچھ کے جواب میں دے سکتا ہوں، کچھ کے میں جاننے کے باوجود نہیں دے سکتا. لیکن جو میں نے عرض کیا تھا کہ 5 دسمبر 2024 کو جو سورج طلوع ہوگا اس کے بعد ان کی گاڑی 1 انچ آگے نہیں جائے گی. آج آپ کو لگ رہا ہے کہ حکومت ہے پاکستان میں، آج آپ کو لگ رہا ہے یہ کوئی ترقی کی بات کر رہے ہیں، کہیں ہو رہی ہو تو مجھے بتائیے گا کہ یہ ملک کی بات کر. ان کو تو اپنی پڑی ہوئی ہے، ان کو تو اپنی پڑ گئی ہے، اب ان کو ملک سے کیا لینا؟ یہ تو اپنی جان چھڑانے کے چکر میں ہے موجودہ حکومت. کبھی اس کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی اس کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی میٹنگیں کرتے ہیں. لیکن صورتحال ان کی میں نے عرض کیا نا کہ دائیں بائیں دیکھنے کا وقت گزر گیا. ذائچے میں یہ جو عمران خان کا پلڑا ہے وہ بہت بھاری ہو چکا ہے. آج ذائچے میں زہرہ کی اور مشتری کی آپس میں ساد نظر کا تو دوسرا دور چل رہا ہے، مطلب بلکہ دوسرا نہیں تیسرا دور چل رہا ہے. 2 دور ابھی اور باقی ہیں کیونکہ 2 درجے ابھی اور باقی ہیں. لہٰذا میں نے جو عرض کیا، جو میں نے آج تک کیلکولیشن سے سیکھا، جو میں نے پڑھا، جو میں نے سمجھا، میں نے بیان کر دیا ہے دوستو کہ یہ کوئی بندہ بیچ میں ڈالنے کے چکر میں ہیں کہ کوئی بندہ آئے اور ہمارے ساتھ بیٹھ کے ان کی ڈیل کرا دے. اور میں یہاں ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ جو سورج نے آ کے اور عطارد نے آ کے خان صاحب کو سبق پڑھائے ہیں، انہوں نے انہیں اور سٹرونگ کر دیا ہے. یہ باتیں اگر ان کے آج سے پورے 1 مہینہ پہلے لگا لیں ہوتی تو ہم کہتے ہاں جی خان صاحب کو نقصان ہوگا، لیکن اس وقت بھی قانون چینج ہو چکا تھا ذائچے کا. لہٰذا آج کے ذائچے میں یہ کہنا کہ خان صاحب کمزور ہو گئے ہیں، بات مان لیں گے، ڈیل کر لیں گے، یہ خام خیالی ہے. خان صاحب اپنے موقف سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹیں گے. یہ جو لوگ باتیں بنا رہے ہیں، افواہیں اڑا رہے ہیں، میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ وہ افواہیں اڑانے والا ستارہ ہوتا ہے نیپچون اور زمب. نیپچون اپنی ریورس ختم کر چکا ہے، اب جتنی افواہیں اڑنی تھی اڑ چکی ہیں، وہ اڑ چکی ہیں. اب ان کا رزلٹ کچھ بھی نہیں ہے. اب تو وہ باتیں سامنے آئیں گی کہ ہوا کیا ہے. اور جیسے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ مریخ جو ہے اس کے منصوبات بھی خراب ہوں گے، اور پھر میں نے برجوں کا بھی بتایا. آج میں آپ کو ایک پریڈکشن اور کیے دیتا ہوں کہ وہ تمام لوگ جن کا برج شملہ ہے ان کو چاہیے اپنی صحت کا بڑا خیال رکھیں اور بلڈ پریشر کے اوپر نظر رکھیں. اور اگر وہ خدا نخواستہ ہارٹ پیشنٹ ہیں تو اپنے ڈاکٹر سے معائنہ کروائیں، کیونکہ مریخ جو ریورس ہوتا ہے برج اسد میں یہ اکثر ہارٹ ٹربل کی بات کرتے ہیں. یہ ہمارا ایک اندازہ ہے دوستو. اللہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. میں خود ہارٹ پیشنٹ ہوں، تو میں کسی کو یہ نہیں کہتا اللہ اس کے لیے برا کرے. میں تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ ذائچے میں یہاں ہے، لہٰذا صورتحال جو ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے. اور برج شملہ والے اور برج حوت والے لوگوں کو بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ برج حوت والوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے ذائچے کے پہلے خانے میں زحل اپنی ریورس ختم کر چکا ہے، نیپچون اپنی ریورس ختم کر چکا ہے. تو ان کو بہت زیادہ سنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے. آنے والا وقت جو ہے ذائچے میں جو میں نے عرض کیا کہ عدلیہ سٹرونگ ہوگی، آج پھر میں وہ بات دہراتا ہوں کہ میرا اسٹرالوجی کا جو اسپیکٹس ہیں وہ کہہ رہے ہیں عدلیہ ایک فیصلہ دے گی، اور وہ فیصلہ بہت سٹرونگ آئے گا، کیونکہ زہرہ اور مشتری کی ساد نظر، اور اس میں نے عرض کیا چاند اور مریخ داخل ہو چکے ہیں. تو انشاءاللہ آنے والا کل جو آئیں گے ستارے جو کمیونیکیشن کریں گے، کل کی ویڈیو ہم پھر انشاءاللہ لگانے کی کوشش کریں گے. تمام آپ کا بہت شکریہ جو ہماری ویڈیو بہت غور سے دیکھتے ہیں.
اللہ تعالیٰ سب کی خیر اور سب کا بھلا کرے، آمین۔